दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो मिस्र में पढ़ाई करके आए हैं। उनका नाम है मोहम्मद शारिक खान। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली शहर के चक महमूद में। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शारिक खान। हम इससे पूछेंगे कि शुरुआती तौर पर पढ़ाई कहाँ से की और मिस्र में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मतलब वहाँ क्यों पढ़ाई करना चाहिए। तमाम सवाल हमारे रहेंगे और बहुत सारे लोगों के लिए ये सवाल अहम भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस्लामिक पढ़ाई करने के लिए मिस्र जाना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने ये समस्या खड़ी होती है कि वो कैसे जाएं, क्या करना चाहिए, कितने बच्चों का एडमिशन भारत से होता है और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। हज़रत मिस्र में पढ़ाई करके आप आए हैं, शुरुआती तौर पर पढ़ाई कहाँ से की, क्या क्या कर लिया है और फिर मिस्र पहुँचने का दौर कहाँ से शुरू हुआ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। जो इब्तिदाई मेरी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ था वो जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ जो हुज़ूर ताजुल शरिया का कायम करदा था, तो वहाँ से सन 2012 में मेरे हिफ्ज़ का दौर शुरू हुआ था। तो तकरीबन 2015 में मेरी दस्तारबंदी हुई और हिफ्ज़ की सनद वहाँ से मुझको मिली। उसके बाद फिर क़िराअत का और मौलवियत और आलमियत जो है मदरसा मंज़र इस्लाम जो हुज़ूर आला हज़रत का कायम करदा था, वहाँ से आलमियत की कोर्स पूरा किया 2020 में। और वो तकरीबन 20 के बाद वो कोरोना का भी दौर रहा था थोड़ा, तो वो तकरीबन 1 साल ऐसे ही गुजर गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में जो है वो जामिअतुल अज़हर मिस्र में जाना हुआ था। ठीक है, अच्छा मिस्र में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। उस अज़हर जाने के 2 रास्ते हैं अहम जो हैं। एक है कि आप स्कॉलरशिप पर जा सकते हैं और दूसरा है प्राइवेट। अब स्कॉलरशिप का जो मामला होता है वो थोड़ा वक्त मांगता है। उसमें ये होता है कि आप जो सर्टिफिकेट हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप पूरा फिल करने के बाद जब आप वहाँ मिस्र भेजते हैं तो मिस्र वाले उसको चेक करते हैं। वो चेक करने के बाद अगर उनको लगता है कि ये स्टूडेंट जो है, ये तालिब इल्म, ये हमारे यहाँ पढ़ने के लायक है, तो फिर वो उसको अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, उसको करने के बाद फिर वो आता है, लेकिन इस सब प्रोसेस में बहुत कम से कम 1 साल लग जाता है। और अगर वो भी सबसे अगर पहली दफ़ा में नाम आ जाए तो, वरना कम से कम 3 साल 4 साल ऐसे भी लोगों का हुआ कि नहीं आ पाया नाम। स्कॉलरशिप पे गए थे आप प्राइवेट? तो लेकिन वही मैंने आपको बताया, क्योंकि स्कॉलरशिप का जो मामला वो थोड़ा वक्त मांगता है, डिफ़िकल्ट है वो। तो उसकी वजह से अब जो ज़्यादातर लड़के जा रहे हैं वो प्राइवेट ही जाना मुनासिब समझ रहे हैं, क्योंकि वक्त कम होता है और हमें क्योंकि पढ़ाई करने के बाद फिर आगे के लिए भी पूरा एक फ्यूचर हमारे सामने होता है। तो जो मैंने भी सोचा था कि मैं स्कॉलरशिप पर चला जाऊं, लेकिन जब ये मामला थे, फिर कोरोना का दौर था, मालूमात ली गई तो पता चला कि अभी कुछ पता नहीं कि स्कॉलरशिप पर बुलाया जाए नहीं बुलाया जाए। तो फिर प्राइवेट जो ज़रिए थे मैंने उनको लिया, सर्टिफिकेट वगैरह लिया और उसके बाद मैं सर्टिफिकेट ले करके मैं वहाँ पहुँचा था अज़हर शरीफ। ये तकरीबन 17 मार्च 2021 की बात है जब मैं मिस्र पहुँचा था। फिर वहाँ जाकर वहाँ की अपनी कुछ कार्रवाई रहती है, प्रोसेस है वहाँ का एडमिशन लेने का, तो वो तमाम कंप्लीट किया था। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि हिंदुस्तान से आप मिस्र गए, क्यों गए, क्यों जाना चाहते हैं लोग वहाँ। असल में ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा कि जैसे हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिस्र के बहुत बड़े मुजद्दिद हैं। उनके बारे में आता है कि हज़रत ने अपनी इब्तिदाई मिस्र के थे, वो मिस्र में तालीम हासिल करने के बाद हज़रत अरब गए, अरब के उलमा से तालीम हासिल की। उसके बाद दमिश्क, इराक़ और हिंदुस्तान तक आए थे वो हासिल करने के लिए। तो इस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा कि वो सिर्फ़ एक ही जगह रह करके इल्म हासिल नहीं किया करते थे, बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जा कर के मुख्तलिफ़ उलूम हासिल किया करते थे। अब जैसे कि एक ज़माना था कि इस्लाम जब अरब से शुरू हुआ तो उस वक़्त अरब गहवारा था इल्म का, लेकिन फिर जैसे जैसे इस्लाम बढ़ता चला गया और सहाबा इकराम का दौर ख़त्म हुआ तो फिर जा कर के इराक़ गहवारा बना इल्म का, और कूफ़ा और बसरा ये इल्म के मरकज़ रहे उस टाइम पर। तो फिर तमाम दुनिया से तकरीबन लोग जो है वहाँ जाने लगे, इराक़ वग़ैरह। उसके बाद जब अज़हर की बुनियाद मिस्र में पड़ी तो अज़हर ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी इल्मी मामलात में, और अज़हर ने बहुत बहुत बड़े उलमा पैदा किए हैं। तो इस वक्त अगर आप देखें पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, आलमी लेवल पर आप देखें तो अज़हर एक ऐसा है जो अहले सुन्नत का नंबर 1 इदारा है इल्मी मामलात में, और अहले सुन्नत वल जमात का एक मज़बूत इदारे का नाम जामिअतुल अज़हर है। और यही वजह है कि जो भी अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, बल्कि इस वक्त अगर आप देखें तो अज़हर ने इतनी तरक्की हासिल कर ली है कि अहले सुन्नत वल जमात के अलावा भी
جو لوگ دوسرے فرقے کے ہیں وہ بھی ازہر میں داخلہ لینے کو ضروری سمجھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ازہر کا جو منہج علمی ہے وہ میرے خیال میں کسی دوسری یونیورسٹی میں آپ کو نہیں مل پاتا. اتنا اچھا ازہر کا منہج ہے، اور ازہر کے پاس جو سبجیکٹ وہ پڑھاتے ہیں وہ عام طور سے دنیا میں دوسری جگہ پر نہیں مل پاتے اتنی آسانی سے. مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اسلامک ایجوکیشن کی بڑی یونیورسٹی میں سے ہے. ہاں، اسی لیے لوگ جانا چاہتے بڑی، بلکہ یوں کہیں اگر نمبر 1 یونیورسٹی ہے تو کوئی کہنا غلط نہیں ہوگا اس وقت. ہاں، اہل سنت والجماعت اور اس کے ساتھ ساتھ علمی یونیورسٹی اگر ہے اس وقت دنیا میں کوئی تو وہ الازہر ہی ہے. اچھا، تو کون سا کورس کیا وہاں سے آپ نے؟ وہاں پر کلیہ اصول الدین ہے. ویسے تو بہت سی فیکلٹیز ہیں اس کے اندر، تو اب چونکہ میرا جو پورا شوق رہا تھا وہ اصول الدین میں ہی تھا، ٹھیک ہے. تو میں نے وہیں جا کر کے اصول الدین جو ہے اس میں آپ کو تقریباً دینی علوم ہی رکھے گئے ہیں اس میں. تو کورس کمپلیٹ ہو گیا؟ ہاں الحمدللہ 2 سال میرے کمپلیٹ ہو گئے وہاں پر. اب جو ہے میرا تخصص کا دور انشاءاللہ ہے، تو اگر وقت نے اجازت دی تو انشاءاللہ ضرور اس کو بھی پورا کریں گے. ٹھیک ہے، پھر ہندوستان آ جائیں گے جا کے، پھر کیا کریں گے؟ مطلب کیا سوچا ہے آگے، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو علم اس نے حاصل کیا اس کو آگے پہنچائے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو اب کیونکہ ایک عالم دین ہے تو ایک عالم دین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو علم اس نے خود حاصل کیا ہے اسی کو آگے پہنچائے. تو انشاءاللہ ابھی میرا جو مقصد اور منہج ہے وہ یہی ہے کہ اپنے علم کے مطابق پہلے میں خود عمل کروں، اور اس کے ساتھ وانذر عشیرتک الاقربین کہ پہلے حضور کو حکم دیا رب تعالیٰ نے کہ سب سے پہلے اپنے قریب والوں کو ڈراؤ. یہ حضور کو حکم تھا. تو یعنی ایک تبلیغ کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ خود اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ سدھرنے کے بعد جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، جو دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، گھر والے، ان کے لیے کام کریں، اور اس کے بعد جب یہ ہو جائے پھر آپ آگے قدم بڑھائیں. تو انشاءاللہ ابھی اپنے لیے جو میں اپنے حساب سے سمجھتا ہوں الحمدللہ کافی سدھار آیا، اور ماشاءاللہ ہمارے گھر کا بھی کافی حالات پہلے کے مقابلے بہت بہتر ہیں الحمدللہ. تو اب آگے اسٹیپ یہ لیا ہے کہ اب لوگوں کو تعلیم پہنچانا ہے، اور لوگوں کو تعلیم پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ مدرسے کا قیام ہونا. تو الحمدللہ اس کے لیے ہم نے تیاری شروع کر دی ہے، اور ماشاءاللہ زمین کا انتظام ہو چکا ہے. اللہ نے چاہا تو آگے عنقریب ایک مدرسہ اپنی ہی بستی میں قائم ہو جائے گا. چلیے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. اچھا، بریلی شہر کے اور بھی لوگ ہیں وہاں یونیورسٹی میں کیا؟ ہاں، وہاں پر ماشاءاللہ جو خاص بریلی کے ہیں وہ 5 سے 6 لوگ ہیں، اور باقی اطراف کے 6-7 لوگ جو میری جانکاری میں ہیں وہ 6-7 لوگ ہیں. تو ماشاءاللہ ہے ایک جماعت کا، یوں کہہ لیں کہ تقریباً 15 سے 16 لڑکے ہیں ہم جو خاص بریلی اطراف بریلی کے ارد گرد سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں تو عربی میں بات کرنا ہوتا ہوگا نا؟ ہاں، جو ازہر کا پوری پڑھائی عربی زبان میں ہے، تو اسی لیے ضروری وہ جو لینگویج کورس کراتے ہیں آپ کو اسی لیے کراتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو عربی کا نظام ہے وہ بچے تقریباً پڑھنے میں تو ماہر ہوتے ہیں کہ کتاب دیکھیے پڑھ لیا، لیکن ایک بولنا اور ایک سن کر بات کو سمجھنا وہ تھوڑا یہاں پہ کمزور رہتا ہے، کیونکہ اردو یہاں پہ بول چال ہوتی ہے تو وہ کمزور ہوتی ہے. تو اسی لیے پہلے تقریباً 2000 سے پہلے جو لوگوں نے بتایا وہ پہلے نظام نہیں تھا، یہ اب خاص طور سے کمپلسری کرا گیا ہے. کیونکہ لڑکے آتے تھے عربی میں کمزور ہوتے تھے تو ڈائریکٹ کلیہ جو فیکلٹیز کے جو لیکچر ہوتے ہیں وہ پیور عربی میں ہوتے ہیں، تو ایک دم بیٹھتے ہی سننا سمجھنا مشکل ہوتا تھا. تو یہ ہوتا ہے کہ اب جاتے ہیں 5-6 مہینے آپ کو ماحول ملتا ہے، عربی پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ لیکچر جو ہیں وہ سن کر سمجھ سکیں. تو وہ لینگویج کورس کروایا ہی اسی لیے جاتا ہے وہ، تاکہ آپ کی عربی مضبوط ہو جائے، سننا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. حضرت ایک سوال اور ہے میرا، یہاں کے مدرسوں کی تعلیم اور جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے مطلب ازہر کی، وہاں دونوں میں ڈفرینٹ کیا ہے، کیا الگ ہے؟ دیکھیں، اگر بیسیکلی طور پر آپ دیکھیں تو بہت بڑا فرق ہے کہ جس طریقے سے ایک اسکول ہوتا ہے ہمارے یہاں اور کالجز وغیرہ، اور ایک یونیورسٹی، تو ظاہر سی بات ہے ایک کالج یا اسکول کی پڑھائی میں اور ایک یونیورسٹی کی پڑھائی میں فرق ہوا کرتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو مدارس ہوتے ہیں ان میں دین کی ابتدائی جو تعلیم ہے وہ رکھی جاتی ہے کہ آپ کو بیسک چیزیں سکھا دی جاتی ہیں. تو ہمارے ہاں جو اس کو میں بھی شہادہ ثانویہ بولا ہے، تو یہ شہادہ ثانویہ انٹر کی مانیتا رکھتی ہے یہ. اچھا، ٹھیک ہے. اب وہاں جب ہم جاتے ہیں جو فیکلٹیز ہوتی ہیں یہ گریجویشن ہوتا ہے. تو یہ تو عام فہم لوگوں کو ہی پتہ ہے کہ انٹر کے بعد گریجویشن کا درجہ بہت بڑا ہوا کرتا ہے. بہت سے ایسے سبجیکٹ ہیں جو ہمارے یہاں نہیں پڑھائے جاتے، جیسے میں نے ابھی نظم اسلامیہ کا ذکر کیا. نظم اسلامیہ کے علاوہ علوم قرآن ہے، وہ ہمارے یہاں مدارس میں ایز اے سبجیکٹ داخل نہیں ہے. اچھا. ہمارے ہاں جو کتابیں ہوتی ہیں مدارس کے اندر،
تو وہ ایک جیسے کسی ہمارے بزرگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھ دی تھی وہ کتاب، تو ہمارے یہاں وہی ایز اے سبجیکٹ داخل ہے. لیکن ازہر نے اس کانسیپٹ کو بدل دیا ہے. ازہر نے کیا کیا کہ جو چند بڑے بڑے علماء گزرے ہیں انہوں نے ہر فیلڈ پر کام کیا. تو ازہر نے کیا کیا کہ جو بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے اس فیلڈ پر جتنے بھی علماء نے کام کیا تھا اور جو کتابیں انہوں نے لکھی تھیں انہوں نے ان تمام کتابوں کو لیا اور اس سے ایک نئی کتاب لکھی گئی ہے. تو اس سے فائدہ ملا کہ جو بزرگوں کا پورا ایک کتابوں کا ایک نچوڑ تھا وہ ازہر نے ایک کتاب کے اندر داخل کر دیا. ورنہ آپ اگر 10 کتابیں پڑھیں الگ الگ اور وہی آپ کو ایک کتاب کے اندر مل جائے تو ایک کتاب پڑھنا آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے یا 10 کتابیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب 10 کتابوں کا نچوڑ آپ کو ایک میں مل رہا ہے تو وہ آپ کے لیے زیادہ آسان بن جاتا ہے. تو بس یہی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو مدارس وہ بھی غلط نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں کے ماحول میں اور مصر کے ماحول میں بہت بڑا فرق ہے. اچھا ایک سوال اور ہے کہ آپ تو مصر سے پڑھائی کر کے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا سلیبس کیسا ہے یا ساری کتابوں کا نچوڑ ایک کتاب میں انہوں نے کر رکھا. تو یہ تو آپ ان سے بات کریں گے نا, آپ بتائیں گے کہ وہاں کیسے ایجوکیشن دی جا رہی ہے اور یہاں کیا تبدیلی ہونا چاہیے. تبدیلی کا بس یہی ہے کہ میں نے آپ بتایا کہ ایک ماحول کا بہت بڑا فرق ہے کہ ہمارے ہاں جو کتابیں رکھی گئی ہیں تو وہ کتابیں اپنی جگہ پر, لیکن صرف چند کتابوں میں تھوڑے بہت سلیبس میں تبدیلی ہو جائے تو اس کا بہت بڑا فائدہ دور حاضر کے لحاظ سے بہت بڑا فائدہ مل سکتا ہے اس کا. حالانکہ جو درس نظامی رکھا میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, بلکہ وہ بڑے بڑے علماء نے اس کو تیار کیا تھا خاص طور سے پاک و ہند کے لیے, اور انہوں نے بہت اس تقریباً 200 سال پہلے وہ تیار ہوا تھا سلیبس جو آج تک مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے. تو وہ سلیبس اس دور کے لحاظ سے بہت اچھا تھا اور اب بھی کامیاب ہے وہ, لیکن تھوڑی تبدیلی کی اس میں ضرورت ہے. تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے اگر اس میں تو لوگوں کے لیے بہت بڑا فائدہ, طلبہ کے لیے بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اس میں. حضرت ایک سوال اور ہے, اگر آپ کو کہیں ڈھونڈا جائے, کہیں سرچ کیا جائے تو کوئی ایسا کوئی یوٹیوب چینل کچھ بنا رکھا ہے کیا؟ جی ابھی تقریباً 1 سال پہلے ایک شارق الازہری نام سے یوٹیوب چینل جو ہے وہ شروع کیا تھا میں نے, اور اس میں ایڈمیشن کے پروسیس سے بھی سب کچھ جو ضروریات تھیں وہ تقریباً اس میں بتائی گئی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو ہے کچھ دینی ویڈیوز بنائی تھیں اور کچھ وہاں کے جو تاریخی مقامات ہیں مصر کے تو اس کی بھی کچھ ویڈیوز وہاں پہ موجود ہیں. تو اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہاں پہ جا کر آرام سے دیکھ سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود تھے محمد شارق خان اور انہوں نے بتایا تھا کہ مصر میں پڑھائی کیسے ہوتی ہے اور یہاں کی پڑھائی میں کتنا ڈفرینٹ ہے. فی الحال اب یہ مصر سے پڑھائی کر کے آئے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں وہاں جانا چاہتے ہیں, وہاں کی ایجوکیشن لینا چاہتے ہیں, لیکن ان کے آگے سمسیا یہی کھڑی ہوتی تھی چونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ کیسے پہنچے اور کیا کیا پڑھائی کر سکتے ہیں. تو حضرت نے سارا کچھ ایک آئینے کی طرح صاف طور پر بتایا کہ مصر میں کیسے جایا جاتا ہے, کیسے پڑھائی کی جاتی ہے, اور آپ یہاں آ کر جب ان کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ایک مدرسے کی وہ تعمیر کریں گے. دیکھتے رہیے بریلی میرر. جے ہند دوستوں.